المعين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. مدد کن یا غوث اعظم دستگیر، مدد کن یا غوث اعظم دستگیر، مدد کن یا خواجہ معین الدین علی، آمین. مدد کن یا خواجہ معین الدین علی، آمین. مدد کن یا حشم علی علیہ رحمت و رضوان، آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وآل بیتہ وعلماء اہل سنتہ واولیاء محبتہ وشہداء ملتہ وابنی الغوث العظم الجیلانی والمعتاد اجمعین. جب در ہو واپسی یا اللہ لب جائے توحید و رسالت کی بڑی ایمانی خروس تقریر اپنی سماعت کیا. یہ فیضان ہے خانقاہ اشعریہ کا. سبحان اللہ. آج الحمدللہ چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے جہاں دیکھو وہاں شیر کا بچہ شیر. سبحان اللہ. بے شک شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن غریب نواز. توحید و رسالت کے دیوانوں، سبحان اللہ. آپ نے دیکھا اور آپ نے سماعت کیا. ابھی آپ کے حوالے جناب محترم آزاد حشمتی نے اپنی بہترین انداز میں اور ان کے ہمنوا ساتھ ہو کر کے ایمانی افروز گفتگو کو بیان فرمایا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان تمام حضرات کی عمروں میں برکتیں فرمائے. ساتھ ہی ساتھ دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمارے پیشوا حضرت علامہ صادق رضا صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی تمام بیماریوں سے انہیں آزادی عطا فرمائے، صدقہ حسینی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں، ابھی آپ نے سماعت کیا اور بڑی اچھے انداز میں آپ نے سنا. اور تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلام بلیغ فرقان حمید میں، جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں. اس آیت مقدس سورت کے اندر سے اس چھوٹی سی آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اہدنا الصراط المستقیم. سب دعوت ٹھوک رہے ہیں، سبھی دعوت ٹھوک رہے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں. لیکن دعوت ٹھوکنا کام نہیں ہے، پریکٹیکل کر کے بتانا کام کی بات ہے. چل کر کے دکھانا نام کی بات ہے. اور یہی نہیں کہ جس ذات سے احمد رضا علیہ رحمت و رضوان کو فخر ہو، وہ ذات کو دیکھو. سبحان اللہ. ایمان کیسے بچتا ہے. ابھی آپ نے سنا تھا ایک شعر کے اندر کہ نبی نے علی کو تھام رکھا ہے. سنا. اور تھوڑی دیر کے لیے
मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कवा सुभान हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की मुक़द्दस बारगाह में चले सुभान सुभान कि जो पेशवाए औलिया हैं, सुभान ताजदारे औलिया हैं, सुभान अल्लाह कि जिनके घर से विलायत बढ़ती है, जिनके घर से वली पैदा होते हैं, उनको देखें वो कौन है? वो जनाब अबू तालिब के लख्ते जिगर, वो कौन है? वो फातिमा बिनते असद के नूरे ऐन है। कुरैश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। वो कौन है? वो अहमद मुख्तार, वो कौन है? वो दामाद रसूल है। वो कौन है? वो मौलाए कायनात है। वो कौन है? वो हैदर कररान है। आज कायनात पूरी दुनिया का इंसान कहाँ चूम रहा है, किसे देख रहा है? कहीं और मत जाओ, और मुकद्दस काबा में चलते हैं। ऐ काबा तुझे किस पर नाज है? ऐ काबा तू क्या कह रहा है? ऐ काबा तू कितना फख्र कर रहा है? जब फातिमा बिन्ते असद तवाफ़े काबा के लिए तशरीफ ले गई है, जनाबे अबू तालिब भी मौजूद हैं। जनाबे अबू तालिब देख रहे हैं, दर्द शिकम उठा है। जनाबे अबू तालिब से फातिमा बिन्ते असद कहती है कि विलायत का वक्त करीब आ गया है, मौलाए कायनात आने वाले हैं। और देखो 13 रजबुल मुरज्जब है, बस वो महीना भी आने वाला है। मौलाए कायनात की पैदाइश के दिन अन करीब आ रही है। लेकिन ऐ तौहीद और रिसालत की दीवानो, जब फातिमा बिन्ते असद काबा के अंदर दाखिल हुई है और किस तरह दाखिल हुई है, उस वक्त सरदारे कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के लख्ते जिगर जनाबे अबू तालिब थे। और जो है खाने काबा की हिफाजत के लिए आपको मुकर्रर भी किया गया है, मुतवल्ली काबा है। तवाफ़े काबा करने के बाद में फातिमा बिन्ते असद जब करीब आती है और कहती है विलायत का वक्त करीब आ गया है, तो यह जवाब मिलता है जनाबे अबू तालिब से कि काबा के अंदर चली जाओ। जब काबा के अंदर जाती है, फातिमा बिन्ते असद बयान फरमाती है, कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। जब मैं अंदर दाखिल हुई, काबा शरीफ के अंदर गई है और काबा के तमाम दीवारों पर गैरुल्लाह के जो है तस्वीरात जमे हुए हैं। 365 या 360 जो है गैरुल्लाह मौजूद है और जो है माबूदाने बातिल मौजूद है, जिनकी हर रोज प्रैक्टिस की जाती है। तो काबा झूम कर कहने लगा है कि आज मुझे गैरुल्लाह से पाक करने वाला पैगंबर जलवागर होने वाला है। मुझे बुतों से पाक करने वाला कौनैन का चाहने वाला जलवागर होने वाले हैं। मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कररान कि जिनका दामन हम गुलामों के हाथ में है, यहाँ से मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है कि जब आप अंदर गई है और दर्द शिकम जाहिर हुआ और आप जब बैठी हुई है तो दरो दीवार से आवाज आती है, कानों में गूंजती है। फातिमा बिन्ते असद बयान फरमाती है, ये फातिमा बिन्ते असद कौन है? ये जनाबे अबू तालिब की शरीके हयात है, साहिबे ईमान है। जब अंदर दाखिल हुई है और दर्द शिकम हुआ है, मौलाए कायनात जो है अपने माँ के शिकमे पाक से जब इस रूए जमीन पर तशरीफ लाते हैं तो फातिमा बिन्ते असद बयान फरमाती है, कसम है मुझे रब्बे काबा की कि जब मेरा बेटा लख्ते जिगर दुनिया के अंदर जलवागर हुआ है तो मेरे जिस्म से नहीं बल्कि पूरे काबा से खुशबू से महक उठा तकबीर सहाबा इकराम करबो बला गौसे आज़म गरीब नवाज शेर सुन्नत तकबीर नारे हैदरी नारे हैदरी या अली या अली। फातिमा बिन्ते असद बयान फरमाती है, कसम है रब्बे काबा की
کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو کعبہ کی دیواروں سے آواز آئی ہے آنے والا کوئی غیر نہیں ہے بلکہ اس کا نام علی ہے. علی مرتضی مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار وہ خیبر کے بادشاہ ایک پل میں خیبر کو فتح کر دیا. وہ خیبر کا دولہا شیر خدا رب کا دلدار خانے کعبہ میں جب پیدا ہوئے فاطمہ بنت اسد بیان فرماتی ہے قسم ہے رب کعبہ کی جس طرح عام عورتوں کی شکم سے گندگی ظاہر ہوتی ہے میرے شکم سے نہیں نکلی ہے بلکہ خوشبو سے کعبہ مہک اٹھا ہے. قرآن گواہی دے رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رب ارشاد فرما رہا ہے نبی اے نبی کے گھر والوں میں نے تمہیں ایسا پاک کر دیا ہے کہ تمام گندگی سے تمہیں پاک نکال دیا ہے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کنز الکرامات مجدد دین و ملت علیہ رحمت الرحمان کیا خوبی ہی ارشاد فرماتے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانے نور کا تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانا نور کا. مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار حضور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیدا ہوئے تو کیسے تھے؟ میرا موڈ تو یہ نہیں تھا لیکن اس موڈ کو بنانے والے کوئی اور نہیں ہے آپ ہی کے بیچ میں سے یہ جناب محترم آزاد حشمتی نے ایک شیر کو کیا کہا بلکہ کہتے نا شیر کو جگا دیا ہے تو کچھ لے کے جاؤ. شیر کی بات مولا علی پیدا ہوئی تو آنکھیں بند ہے. ارے کعبہ جیسی زمین کو جہاں رحمت و نور کی بارش ہو رہی اسے نہ دیکھا کیا کارن ہے کیا سبب ہے؟ ارے کہاں گیا ہے تو کیا وجہ ہے؟ مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار کی آنکھیں بند ہے نہیں کھولا اور آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد یاد رکھنا فاطمہ بنت اسد گود میں لے کر کے باہر آتی ہے. جناب ابو طالب نے دیکھ کر کے خوشیوں سے مچل اٹھے کیا بیٹا ہے بڑا خوبصورت حسین و جمیل حسن کا مالک ہے. آنکھیں بند ہے گھر آتے ہیں آنے کے بعد میں آپ کے چچا کو خبر ملتی ہے حضرت حمزہ کو بھی خبر ملی ہے حضرت عباس نے بھی دیکھا ہے اور دوسرے چچا نے بھی دیکھا ہے جو ایمان نہیں لائے وہ بھی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ دیکھو کیسا بیٹا ہے کہا بڑا ہی خوبصورت بیٹا ہے. ارے چاند کی چاندنی میں داغ ہے لیکن ہے ابو جناب ابو طالب کے بیٹے پر داغ نہیں ہے. کسی نے جا کر کے جناب محمد رسول اللہ سے کہا کہ تمہارے یہاں بھائی آیا ہے لیکن بڑا خوبصورت بھائی ہے بہت ہی حسن جمال والا ہے اور اتنا خوبصورت ہے کہ چاند سے بھی کہیں زیادہ چمکدار چہرہ ہے لیکن ایک وجہ ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا آنکھیں بند ہے لگتا ہے وہ نابینا ہے آنکھیں نہیں کھولا ہے. آج جو ہے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں کافی دیر ہو چکی ہے آنکھیں نہیں کھولا ہے. تمام گھر والے اہل قبیلہ کے لوگ موجود ہو کر کے دیکھ رہے ہیں آنکھیں بند ہے. مولا کائنات کی آنکھیں بند ہے اور جب رسول باوقار تشریف لاتے ہیں کسی نے بتایا تو اب دوڑے دوڑے آئے ہیں. جیسے ہی دروازے پر دستک کی آواز دیا اندر سے جواب آتا ہے آ جاؤ بھائی تمہارا بھائی آیا ہے آ جاؤ اندر داخل ہو جاؤ. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں مدینے کے تاجدار تشریف لاتے ہیں آمنہ کی لخت جگر تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد میں جو فاطمہ بنت اسد اپنے لخت جگر کو اٹھایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود پاک میں ڈال دیا. جیسے ہی رسول کی گود میں علی گئے آنکھیں کھول دیا ہے اور کہہ دیا ہے دنیا والوں کو ارے دیکھوں گا تو کسی اور کی صورت نہیں دیکھوں گا دیکھوں گا تو نبیوں کی سردار کو دیکھوں گا.
ہوگا، آنکھیں کھول دیا ہے، اسی لیے رسول نے علی کو تھام لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ میلاد مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بس منجد نیک نعرہ حیدری۔ کیا ہوا؟ مولا علی کہاں پیدا ہوئے؟ بولو بولو، خانے کعبہ۔ ارے نجد کی حرام اولاد، ارے میں تو گیا تو وہاں گیا کہ جہاں میرا شیر پیدا ہوا ہے، اسی شیر کی دین ہے کہ ہندوستان کا، اسی شیر کا دین ہے، اسی کی عطا کرتا ہے۔ دنیا چینے جا رہی ہے، کہاں جا رہے ہو میاں؟ بس تیرے باپ کی جاگیری ہے، کہاں جا رہا؟ حاجی کرنے؟ کیوں؟ تیرے باپ کی جاگیری ہے کیا؟ کیوں جا رہا؟ تیری کیا ضرورت ہے وہاں پہ؟ ہلو جی بولیے بولیے، تیری کیا ضرورت ہے وہاں پہ؟ کیا ضرورت؟ طواف کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، سینے کو تان کر چل رہا ہے، پھر اس حضرت اسود کو بھی چوم رہا ہے، وہ چوم رہا ہے۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور حضرت اسود سے کہنے لگے، اے اسود، میں تجھے چومتا نہیں، چوم اس لیے رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے، میرے نبی نے تجھے چوما ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا نہ نقصان، بس اس لیے چوم رہا کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے۔ اسی دوران مولائے کائنات تشریف لا رہے ہیں، شیر خدا تشریف لا رہے ہیں، حیدر کرام تشریف لا رہے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی والد محترم تشریف لا رہے ہیں، اور بنت رسول کے سر کے تاج تشریف لا رہے ہیں، اور فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ عمر نے کہا کہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اے اسود، تجھے اس لیے چومتا ہوں، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے، اس لیے تجھے چوم رہا ہوں۔ اتنے میں ہی جیسے ہی کہا، مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر تجھے نہیں معلوم ہے علی کے اوپر پتھر ہے کہ کل قیامت کے دن ایمان والوں کی ایمان کی گواہی دے گا، ایمان کی گواہی دے گا۔ ارے نجد کی حرام اولاد، کہاں جا رہا ہے تو؟ ارے چوم نہیں رہا ہے بلکہ علی کی جنم بھومی کو دیکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، مظہر اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت، خانقاہ حشمتیہ سنیت کا کام کریں گے۔ کیا ہوا؟ کہاں چوم رہا ہے؟ کسے دیکھ رہا ہے؟ بہت اچھا، کسے دیکھ رہا ہے؟ نہیں پتا؟ ارے اس نبی نے جو پیغمبروں کا پیغمبر ہے، رسولوں کا رسول ہے، اس پیغمبر نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ مولا کائنات حضور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو میرے نبی نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا،
میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ میرا نبی فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے۔ من کنت مولا فعلی هذا مولا۔ یہ مولا کائنات ہے۔ حضور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا اے عمر، کل قیامت کے دن یہ پتھر جسے دنیا چومتی ہے، کل یہ پتھر حجر اسود یہ گواہی دے گا، ایمان والوں کی ایمان کی گواہی دے گا، کافروں کی کفر کی شہادت پیش کرے گا۔ یہ صاحب ایمان ہے، یہ بے ایمان ہے۔ اے نجد کی حرام اولاد، اس کعبہ کو چومنے جا رہے ہیں۔ ارے جس کعبہ کے اندر میرا علی پیدا ہوا ہے، جسے نبی نے سنبھال کر رکھا ہے، یہ مولا کائنات کی جنم بھومی ہے۔ مولا علی کے گھر کو چوم رہے ہیں۔ ارے جب مولا کے گھر کو چومنے میں اتنا مزہ ہے تو رسول خدا کے گھر کو چومنے میں کتنا مزہ ہے۔ اس بات کا یہ عالم ہے تو اس بات کا عالم کیا ہے؟ مولا علی کا دیکھو کہ جن کے نسل پاک میں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار حضور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھے دنیا کا سب سے پہلے انسان کون ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا انسان کون ہے؟ انسانوں کا باپ کون ہے؟ وہ ابو البشر آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے خلیفہ ہے۔ قرآن گواہی دے رہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اس کے علاوہ اور دیکھو مقدس قرآن شہادت پیش کر رہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ارشاد فرمایا ہے ملائکہ فرشتوں سنو، میں اپنا زمین پر ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا رب قدیر، قالوا وتجعل، کہا تعجب سے، قالوا وتجعل فیہا من یفسد، اے میرے مولا ایسے کو پیدا فرمائے گا جو دنیا کے اندر فساد کرے، کیا ہم تیری حمد و ثنا کے لیے کم ہیں؟ وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علی کون ہے یہ؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر داخل ہیں۔ اس سے پہلے دیکھا گیا کہ جب آپ کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا، ذرا سوچ لو اور سمجھ لو، بس اسی میں تمہاری نجات ہو جائے گی۔ تم پہچان لو گے یہ کون لوگ ہیں، تم جان لو گے یہ کیسے لوگ ہیں۔ اللہ اللہ، جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پتلا تیار ہوا تو قرآن نے گواہی دیا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقولوا ساجدين۔ جب پتلا تیار ہوا، خلیفہ کا پتلا بن کر کے تیار ہوا تو رب نے اس کے اندر روح پھونکی۔ جب روح ڈالی تو جنبش کرنے لگا، ہلنے لگا۔ جب ہلا اس کے اندر جان آ گئی، جان آ گئی تو رب نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، میرے خلیفہ کا تم سجدہ کرو۔ اور جس فرشتے کا نام بڑے اشتہار میں رہتا، بڑے پوسٹر میں ہوتا، جو 70,000 فرشتوں کا امام ہے، جس کا نام عزازیل ہے، اس نے کہا اے میرے رب العالمین انا خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، میرے مولا تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں ہرگز سجدہ نہیں کروں گا۔ تو رب کا ارشاد ہوا فخرج الیک، نکل جا میری بارگاہ سے۔ جب وہاں نکلا، اس سے پہلے بات کیا ہوئی جو خدا
کا حکم نہ مانے اس کے گلے میں کیا ہونا؟ کہا لعنت کی توق ہونا. وہ توق بنی رکھی ہوئی تھی. جیسے ہی اس نے انکار کیا رب کا فرمان ہوا اس کے گلے میں لعنت کی توق ڈال دیا جائے. جب لعنت کی توق ڈال گئی ہے وہاں سجدے کی بات تھی، سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا. لیکن اے توحید و رسالت کی دیوانو، آج انڈیا گورنمنٹ کے ہاں ایک قانون سمویدھان کے اندر ہے اور سمویدھان کے اندر یہ قانون ہے کہ اگر کسی انسان کو آپ نے جو ہے گلا دبا کر کے مار دیا ہے، 302 کا کام کیا ہے، چھری اور چاقو سے مار دیا ہے، گولی اور بندوق بارود سے مار دیا ہے، تو انڈیا کی یہاں انڈیا قانون میں سمویدھان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کسی طریقے سے بھی مارا ہے تو 302 کا ہی کیس لگے گا. صورت بدلنے سے دفعہ نہیں بدلی جاتی ہے. صورت بدلنے سے دفعہ نہیں بدلی جاتی ہے. اس نے کہا حضور میں نے اس سے نہیں کیا ہوں. پھر کس سے کیا ہے؟ ارے کہا میں نے تو کلہاڑی سے مارا ہوں، کسی اور سے نہیں، لکڑی کاٹنے والے اوزار سے مارا ہوں. مجسٹریٹ نے کہا کہ ارے تو نے کلہاڑی سے مارا ہے ٹھیک ہے لیکن صورت بدلنے سے دفعہ نہیں بدلی جاتی ہے. ارے وہ وہاں سجدہ نہیں کیا تھا، وہاں وہ جھکا نہیں تھا، یہاں یہ کھڑا نہیں ہوا، یہاں جھکا نہیں، یہاں کیا بات ہے. بات تو وہی آ گئی. کیا ہوا؟ جھکا نہیں. یہ نجد کی حرام اولاد وہاں پر بھی چاپلوسی، یہاں پر بھی چاپلوسی. 6000 سال کروڑ اس روئے زمین پر اس نے عبادت کیا پھر بھی ایمان نہ بچا پایا. ارے 40 دن کے چلنے والے تمہارے حرام اولاد پوری دنیا کے اندر انتشار ڈال دیا، فساد ڈال دیا. اب ان سے پوچھو کہ تمہارے باپ کو جنت کیسے ملی ہے؟ جسے تم پیدا ہوئے ہو ان کو جنت کیسے ملی؟ ذرا پوچھو ان سے کیسے جنت ملی؟ بلبل سدرا سید الملائکہ بڑی قیمتی بات ہے، حوالہ بھی دوں گا، ایسا نہیں ہے. نزہت المجالس حصہ دوم کے اندر صفحہ نمبر 676 پر تحریر ہے کہ جب دنیا میں تشریف لے آئے تو کتنے سال تک؟ 300 سال تک روتے رہے. جب بھی کسی کو حوالہ کی ضرورت ہوگی تو میرے پاس آ جانا، بالکل مدلل جواب ملے گا حوالے کے ساتھ. 300 سال تک روتے رہے اس روئے زمین پر. یہ 300 سال تک کی تو خواب نہیں دیکھ پائیں گے، 60 سال کے بعد میں تو قبرستان پہنچ جائیں گے. 300 سال تک روتے رہے. کون؟ دنیا کے انسانوں کے بعد حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بلبل سدرا سید الملائکہ تشریف لائے اور بلبل سدرا سید الملائکہ نے کہا کہ اے آدم، اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، انہیں یاد کر لو، انہیں یاد کر لو، تمہاری ضرورت میں کام آئے گی. یاد کر لیا، دنیا میں آئے بھول گئے. 300 سال تک کے روتے رہے. پھر خیال آیا، پھر یاد آیا اور رب کی بارگاہ میں کہا اے میرے مولا بحق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علی و فاطمہ، حسن اور حسین، مولا ان کے توسل سے میری توبہ قبول فرما. اتنا کہنا ہوا کہ غیب سے ندا آ گئی، اے آدم تو نے اپنے لیے کہا ہے، اگر اولاد آدم کے لیے کہتے تو میں تمام اولادوں کو تمہارے بخش دیتا. تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ جان رحمت، مسلک اعلی حضرت، احسان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا مانگی تو رب کا پیغام آیا، اے آدم یہ اپنے لیے کہہ رہے ہو، اگر تم یہ کہتے کہ اولاد آدم کی بخشش کا فرمان عطا ہو جائے تو میں ان ناموں کے صدقے سے تمہیں ان سب کو بھی جنت میں داخل فرماؤں۔ یہ کون نام تھے وہ؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار حضور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اور کون نام ہے؟ حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ بنت رسول حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور کون ہے؟ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، کہ جن کو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کون ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بند ہو گئے تو آپ کے زبان بھی بند ہو گئی۔ سبحان اللہ، انہی کے صدقے سے نجات کا پروانہ ملے گا۔ حسین منی وانا من الحسین، سبحان اللہ، شباب اہل الجنہ، سبحان اللہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ سیدہ شبابی اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اسی میں سب کا بیڑا پار ہے۔ یہ پنجتن ہے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ پنجتن۔ جس نے پنجتن کو تھام لیا اس کا بیڑا پار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ یہ وہ ہیں، ہم علی والے ہیں، نبی والے ہیں، ولی والے ہیں، یہی تو صراط مستقیم والے ہیں، یہی تو وہی ہیں جن کی ہمیں یاد کی ضرورت ہے۔ ان کے ذریعے سے یہ جب تک نہیں کام آئیں گے تو کوئی کام نہیں آئے گا۔ یاد رکھو، ان کی محبت تمہارے دل میں بسی ہے تو سب کچھ تمہارے دل میں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ۔ مصطفیٰ جانے کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا ہے، یا رسول اللہ آپ کا ہر بچہ نور کا ہے، آپ کا گھرانہ نور کا ہے، آپ تو نور علی نور ہے، آپ تو سردار علی سردار ہے، آپ کا درجہ تو اتنا بلند و بالا ہے کہ کسی نبی کو مرتبہ نہ حاصل ہوا جو آپ کو حاصل ہے، کسی ولی کو مرتبہ جو حاصل نہیں ہوا ہے وہ آپ کو حاصل ہے۔ توحید و رسالت کے دیوانوں، اب آ جائیے، یہ علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں تھے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے خاموشی شہر میں چلیں، ذرا ذہن کو تبدیل کریں، تاکہ اگر ایمان سلامت رہے گا تو ہمیں جنت ملے گی، ایمان سلامت نہیں ہے تو جنت نہیں ہے۔ یاد رکھو، پلپلے بن کر کے رہو گے تو تمہیں کہاں ہٹایا جائے گا۔ تم اگر جو ہے آزاد خیال رہ کر کے رہو گے، آزادی جو ہے زندگی جیتے رہو گے، بھارت آزاد ہے، بھارت کا ہر ناگرک آزاد ہے، اور بھارتی انسان جو ہے رسول باوقار کی محبت میں آزاد ہے، اس پر کسی کی دباؤ نہیں ہے، کسی کا پریشر نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، توحید و رسالت کے دیوانوں، یہ کہتے ہیں نبی سنتے نہیں ہیں، تم جہاں جاتے ہو وہ سنتے یا نہیں سنتے ہیں؟ جب بھی تمہیں حوالہ کی ضرورت ہوگی میرے پاس آ جانا، میں تمہیں حوالہ دے دوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سلام کرو سلامتی میں ہوگی، سلام کی عادت ڈالو گے تم سلامتی میں رہو گے، گھر کے اندر داخل ہو تم سلام کرو،
سلام کرو گے تو تمہیں فائدہ ملے گا. جب کہتے ہیں السلام علیکم تو ہم نے سنا ہے, ہم نے پڑھا کہ سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب. ہاں بولو بولو, واجب ہے. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, ہم نے تو سنت پاک کو ادا کیا. گھر کے اندر جو ہے داخل ہوا تو سلام کیا ہے, باہر رہا تو سلام کیا, اہل ایمان سے میں نے سلام کیا ہے, محبت رکھنے والوں سے سلام کیا ہے, رسول اللہ پر درود پڑھنے والوں سے سلام کیا ہے. یا رسول اللہ, گھر کے اندر تالا لگا ہوا ہے, دروازے پر تالا لگا ہے, تالے کو کھولا ہے, دروازہ ڈھکایا ہے اور کہا السلام علیکم. کوئی انسان ہے نہیں, آخرکار جواب کون دے گا؟ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, امام عشق و محبت اعلی حضرت سرکار عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, دو نزدیک کے سننے والے وہ کار. یا رسول اللہ, دور نزدیک کے سننے والے وہ کار, اور گانے لا لے کرامت پہ لاکھوں مصطفیٰ جانے کریم کی سنت پاک کو دیکھو. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, تم نے دروازہ کھولا, تم نے کہا السلام علیکم, گھر کے اندر کوئی نہیں ہے, اگر ہے تو جواب مل گیا, واجب ادا ہو گئی. یا رسول اللہ, واجب اگر ادا نہ ہوئی تو ہم تو گنہگار ہو گئے, گناہوں کے دلدل میں ڈوب گئے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے غلام, تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سلام تم کرو گے, جواب میں دوں گا. سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. جس مکان میں کوئی نہیں ہوگا اس مکان میں نبیوں کا سردار ہوگا, امام الانبیاء ہوں گے. کہتے السلام علیکم, یہاں تو نے تو گھر میں داخل ہوئے, تم نے سلام کر لیا, تمہیں معلوم ہے کوئی نہیں, تو جواب کون دے گا؟ تیرا باپ جواب دے گا, کیا کہنے جواب دے گا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قبرستان جایا کرو تو منہ بند رکھا کرو. کیوں؟ قبرستان جاؤ تو منہ کھولو, اس لیے کہا السلام علیکم یا اہل القبور. کون ہے وہ؟ تو سب وہاں مرے ہوئے, مردہ ہے. یہ مردہ رہتے زندہ رہتے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. یہ نبی کی سنت نہیں ہے کیا؟ اس کو نہیں پڑھا؟ ابھی بخاری پڑھنا یاد آ گیا, بخار 6 ڈگری چڑھا. سنت ہے نہیں ہے؟ میرے باپ نے پڑھایا نہیں پڑھایا؟ کرتے نہیں کرتے ہو؟ پھر جواب کون دیتا ہے؟ جواب دینے والے دیکھا نہیں, پھر جواب کہاں سے آئے گا؟ تاریخ میں بات ہے کہ جس قبرستان میں داخل ہوتے ہو وہ صاحب ایمان ہے. صاحب ایمان کو اللہ رب العالمین جل شانہ مرنے کے وقت کلمہ پڑھنے کی طاقت عطا فرما دے گا. اور جس کی زبان پر کلمہ طیبہ ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس نے کلمہ پڑھ کر کے مارا وہ جنتی ہو گیا. اور بے ایمانوں کے ہاں طاقت نہیں ہوتی, چاہے جتنا کلمہ نہیں پورا قرآن پڑھ کے سنا دو تو ان کے زبان پر کلمہ نہیں آئے گا. زندگی عبادت کرتے رہے, کلمہ نہیں آئے گا. ارے کلمہ آیا ہے تو نبی کے صدقے سے. اس کلمے کو پڑھ کر کے ہم ایمان والے ہوتے ہیں. اسی کلمے کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلال مکہ کی گلیوں میں اعلان کر دو, مکہ کی گلیوں میں اعلان کر دو, لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لیا وہ جنتی ہو گیا. اب لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لیا جنتی ہو گیا, بڑی پوائنٹ کی بات ہے. یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ظلم و ستم ہوا تو بارگاہ خداوندی قدوس میں میرے آقا علیہ السلام نے عرض کی, میرے مولا یہ پڑھنے سے انکار کر رہے ہیں, یہ تو ظلم و ستم کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین جل شانہ عمل والہ نے کیا فرمایا؟ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھو, خدا کا حکم نہ مانے وہ بولو نا اگلے کیا ہوگا؟ خدا کے
حکم کو نہ مانے وہ یہ یاد رکھنا، یہی یاد رکھنا اس جملے کو جو آپ نے کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بلال تم اعلان کر دو۔ اب لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا، نہیں کیا، کچھ نے پڑھا کچھ نے نہیں پڑھا۔ بارگاہ یزدی میں کہا میرے مولا یہ نہیں پڑھ رہے، پیغام آیا، بلبلے سدرا آئے، پیغام آئے، محبوب کوئی مانے نہ مانے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، اے میرے حبیب تم مجھے کہو لا الہ الا اللہ، میں تجھے کہوں محمد رسول اللہ۔ اب ان سے پوچھو اللہ رب العالمین جل شانہ کے حکم کو نہ مانے وہ کلمہ کس نے پڑھا؟ لا الہ الا اللہ کس نے کہا؟ مصطفیٰ جان کریم نے کہا۔ کس نے کہا؟ ہاں مصطفیٰ جان کریم نے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ مصطفیٰ جان کریم نے نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ کہو۔ اللہ رب العالمین کا پیغام ہوا، اے حبیب کوئی کہے یا نہ کہے تو مجھے کہو لا الہ الا اللہ، میں تجھے کہوں محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین نے تقریباً قرآن مجید کے اندر 4 جگہ ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ۔ اب جو محمد رسول اللہ کو نہ مانے وہ کون ہوگا؟ یہ محمد رسول اللہ کا جملہ خدا نے دیا ہے، مصطفیٰ نے نہیں کہا ہے، بلکہ خدا نے کہا ہے اے حبیب میں تجھے کہتا محمد رسول اللہ۔ جو محمد رسول اللہ کو انکار کرے وہ سمجھ گئے؟ اب تو نہیں سمجھانے پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ کس نے کہا؟ مصطفیٰ جان کریم نے کہا۔ تو جو مصطفیٰ نے کہا وہ خبیث پڑھتے ہیں، جو خدا نے کہا وہ مردود انکار کرتے ہیں۔ تو کہو گے ان کو مسلمان؟ من شکا فی کفرہ، ان کے کفر میں جو شک کرے گا وہ بھی کافر۔ بتاؤ کیا کرو گے؟ اب ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں، رات باقی ہے، بات باقی ہے۔ آگے جملہ بولوں گا تو لوگ سن کے چلے جائیں گے، اس لیے اسے باقی رکھو تاکہ اور کام آئے گا۔ ایک بار تو محبت سے درود پڑھو۔ اب واپس آتے ہیں کہاں؟ قبرستان۔ قبرستان میں جاتے نہیں جاتے؟ یہ جاتے، یہ بھی تو جاتے ہیں نا۔ یہ قبرستان پہنچتے صاحب کہا کہو سلام کرو، یہاں کون جواب دے گا؟ سلام کرنا کیوں؟ مکان میں تھا جب کوئی نہیں تھا تب سلام کر لیا، دکان میں تھا کوئی نہیں تھا تب سلام کر لیا، سفر میں تھا کوئی نہیں تھا تب سلام کر لیا، قبرستان میں تو نہیں کر رہا سلام؟ یہاں سلام کریں گے تو بچ جاؤں گا، اس لیے یہاں سلام کیے تو یہ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں، یہاں سلام کیے تو یہاں سلام کرنا پڑا تو وہاں بھی کرنا پڑے گا، اس لیے اس کی حدیث کو نہیں پڑھنا ہے، یہ پھنسنے والا کام ہے۔ ان کے یہاں ہے، ہمارے یہاں ہے، سلام کرتے ہیں۔ تو جب انسان سلام کرتا ہے تو قبر میں لیٹنے والا دیکھ رہا ہے اور وہ جواب بھی دیتا ہے۔ کہنے والے نے کیا خوبی کہا ہے، نگاہ بد نہیں چہرے آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں۔ تمہارے اندر طاقت ہونی چاہیے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جب قبرستان کے اندر داخل ہوتے ہو، قبر کے قریب پہنچتے ہو تو قبر کے اندر لیٹا ہوا مردہ جسے تم مردہ کہتے ہو، تم سلام کرتے ہو تو قبر کے اندر رہنے والا انسان، قبر کے اندر سونے والا جو ہے تمہارے سلام کو بھی سنتا ہے، تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، تمہیں وہ جانتا بھی ہے، تمہیں وہ پہچانتا بھی ہے اور تمہارے ہر ارکان کو دیکھتا بھی ہے۔ تو جب یہ ادنا غلام کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے سردار کا عالم نبیوں کی مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب اس پاک کا یہ عالم ہے تو اس پاک کا عالم کیا ہوگا؟ اب آؤ اسی پر تھوڑی دیر بات کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت الشاہ امام احمد رضا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہ غافل وہ جگہ ہے جہاں سبحان پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے اے دین بہار پھرتے ہیں پہنچتے قبرستان. اب اسی پر دیکھ لو یہ مت کہنا کہ خانقاہ حشمتیہ اچھالتا ہے. خانقاہ حشمتیہ کسی کو چھیڑتا نہیں اور کوئی چھیڑ دیتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں چھیڑ دیتا ہے. تکبیر میلاد مصطفیٰ غریب نواز نیت کا کام کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد قبر کے اندر کتنے سوال ہوں گے؟ تین سوال. یاد رکھیں گے بڑی قیمتی بات ہے اور بڑی لذیذ بات ہے. سوال منکر نکیر تشریف لائیں گے. کتنے بھیانک پہ سوال کریں گے؟ بڑی کڑک آواز میں اور اتنے تیز ترات میں کہ بے ایمانوں کو تو سو نکل جائے گی. ایمان والے ایسے سوئیں گے. کیا خوبی بہترین انداز میں کہنے والوں نے کہا کہ غلام نبی قبر میں سو رہا ہے. غلام نبی قبر میں سو رہا ہے. غلام نبی قبر میں سو رہا ہے. سیدھے ہٹا یہ کفن سیدھے ہٹا یہ کفن دھیرے دھیرے. غلام نبی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قبر میں رہیں گے. فرشتے سوال کریں گے. آج سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہیں یاد ہو جائے. کل تمہیں بھی جواب دینا ہوگا. ہمیں بھی جواب دینا ہوگا. یہ رشتے محبت ہے کچھ اس طرح نبھاؤ کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھاؤ. آج کہتے رہیں گے سنتے رہیں گے تو جواب بھی یاد رہے گا. فرشتے کیا پوچھیں گے؟ لرزتے ہوئے گرجتے ہوئے برستے ہوئے آئیں گے. کہیں گے رب العالمین جل شانہ مردے کو اپنی قدرت سے زندہ فرما دے گا اور اس زندگی سے زندہ سوال کریں گے. بول من ربک من ربک تیرا رب کون ہے؟ اب وہاں کہے گا ربی اللہ. کہہ دیا. اچھا یہ بتاؤ تینوں سوال میں سے کون مہتوپورن سوال جواب ہوگا؟ کس پر جواب ملے گی؟ تیسرے سوال. ہاں دو تو پریکٹیکل ہے. کیا بات ہے. اس کو پریکٹس کر لو پریکٹس کر لو. یہ تو دو ایسے ہی ہیں. یہ دو مکان ویسے ہی بنے ہیں نمونے کے لیے. جیسے ہمارے ایوب بھائی حشمتی مکان کو باہر سے چپکا دیتے ہیں تاکہ دیکھ لو یہ باہر کے دروازے ہیں یہ باہر کے دروازے ہیں. اندر ہلو گے جب بتاؤں گا ابھی ٹھہرو تو صحیح. اونٹ کے نام آ رہا تو میرا نام بنے. پھر وہ کہیں گے فرشتے پوچھیں گے من ربک بتا تیرا رب کون ہے؟ مولانا سراج الہدیٰ صاحب یہ تو سوال ہوگا. من ربک مولانا سراج الہدیٰ پکارو کہہ رہے ہیں ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. یہ بھی کہیں گے وہ بھی کہیں گے وہ بھی کہیں گے کہیں گے میرا رب اللہ ہے. ارے اللہ والے ٹھہرو تو صحیح. اللہ دیتا ہے یا مصطفیٰ دیتے ہیں؟ خلق کی حاکم ہو تم رزقی کی قاسم تم سے ملا تم پہ کارو. سبحان اللہ. آؤ دیکھتے ہیں. پھر سوال ہوگا ما دینو کا تیرا دین کیا ہے؟
میرا دین اسلام ہے. وہ بھی کہیں گے, یہ بھی کہیں گے, سب کہیں گے دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. کیا جنت مل گئی؟ نہیں. یہ ابا کی جاگیری نہیں ہے کیا کہنے کہ جنت مل جائے. پھر اس کے بعد ایک سوال اور ہوگا, ما تقول فی شان ھذا الرجل, بتا اس کے بارے میں. تو غلام پکار اٹھے گا, ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو, ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں. ارے جن کے صدقے سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا, جن کے صدقے سے رب نے آسمان کو بنایا, چاند و سورج کو پیدا کیا, شمس و قمر کو پیدا کیا, شجر و حجر کو پیدا کیا, زمین و سما کو پیدا کیا, مکین و مکہ کو پیدا کیا. اے ملائکہ, اے فرشتے, ارے ان کے صدقے سے مولا نے تجھے بھی پیدا کیا. وہی پکار اٹھے گا غلام, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, ہم مصطفیٰ کی ذات پہ لاکھوں سلام, پہ لاکھوں سلام. غلام کہے گا ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو, وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. کہنے والے نے کیا کہا ہے؟ ایک کہنے والے کے کہا ہم نے مان لیا ہے, بن دیکھے تجھے خدا مان لیا ہے. کون تھا کہنے والا؟ مصطفیٰ جانے کریم کی ذات ہے. ان کے بارے میں کہہ رہے ہو. ارے جن کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے اگر میں اپنے محبوب کو پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا تو میرے کریم میں تجھے بھی نہیں پیدا کرتا, میں اپنی خدائی کو بھی ظاہر نہیں کرتا, یہ تو میں اپنے محبوب کی محبت میں ظاہر کرتا. مصطفیٰ فرمائیں گے اے فرشتوں ٹھہر جاؤ, یہ میرا غلام ہے, سونے دو, یہ میرا غلام ہے, سونے دو. مظہر اعلیٰ حضرت سبحان اللہ, کیسے سو رہے ہیں, سبحان اللہ, کیسے سو رہے ہیں. کہتے ہیں ایک ایمان والے کو, انہی سے پوچھنا مردودوں سے کہ ایک کسی کی ایمان بچا لو تو کیا ہوگا, تو بھی کہیں گے جنتی ہوگا. ایک انسان کسی انسان کی ایمان کو بچا لیا تو مظہر اعلیٰ حضرت جس کی ذات پر امام عشق و محبت, کنز الکرامت, مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان کو ناز ہو اور فخر ہو اور محبت کی انگڑائی لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حشمت علی کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرا بیٹا. حضرت نے ایک نہیں, لاکھوں کا نہیں, کروڑوں کا نہیں, بے شمار لوگوں کی ایمان کو بچا لیا. مسلک اعلیٰ حضرت, حضور مظہر اعلیٰ حضرت, حضور مشاہد ملت, خانقاہ حشمتیہ سنیت کا کام کریں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سنیے, کہتے نا یہ مرکز کی مٹی میں میں تمہیں گواہی دیتا ہوں, اور آج ڈیجیٹل انڈیا ہو چکا ہے, اب بالکل ڈالیے اس کے اندر, دور مت جائیے. کہتے ہیں نا پہلے تاریخ کو حوالے کے ساتھ سماعت کر لیں تو انشاءاللہ تمہارا ایمان تازہ ہو جائے. کیا ہوگا؟ ایمان تازہ ہو جائے گا. کیسے؟ نبی انبیاء کرام علیہ السلام کی لاش پاک کو زمین نہیں کھا سکتی ہے. بے شک. ولی کامل کی لاش کو زمین نہیں کھا سکتی ہے. عالم دین کی لاش کو زمین نہیں کھا سکتی ہے. شہداء کی لاش کو زمین نہیں کھا سکتی ہے. شہیدوں کی لاش کو زمین نہیں کھا سکتی ہے. حافظ قرآن کی لاش کو زمین نہیں کھا سکتی ہے. لیکن ہونا عالم ہو تو عالم باعمل ہو, حافظ ہو تو صاحب ایمان ہو, شہید
ایمان لے آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، صاحب حضور مظہر اعلی حضرت، حضور مشہور ملت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنے کو دیکھو گے، ایک دو کو نہیں، نہ جانے کتنے ہیں. اور قبر کو کھولا گیا. جب قبر برگے ہٹائے گئے، قبر کو ہٹایا تو ایسے لگا کہ بس ابھی سوئے ہیں. ارے دنیا میں رہے تو زندہ، قبر میں چلے جائے تب بھی زندہ ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. سبحان اللہ. یہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. یہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. اللہ کا ولی مارتا نہیں ہے، اپنے قبر انور میں زندہ رہتا ہے. جب یہ عالم کا یہ عالم ہے تو نبی عالم کا عالم کیا ہوگا؟ جب اس بات کا یہ عالم ہے تو پاک عالم کیا ہوگا؟ نبیوں کے دلدار کا عالم کیا ہوگا؟ مکی مدنی سردار کا عالم کیا ہوگا؟ توحید و رسالت کی دیوانوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے وہ حشمت علی کی جو ہے ذات پاک وہ بابرکت ذات ہے کہ جن کی ذات مقدس پر اعلیٰ حضرت کو بھی فخر تھا. آدمی خوش ہوتا جب بھی کوئی کہتا ہے، مجھے تو کوئی نہیں کہتا بھیا تو میرا بیٹا ہے، کوئی نہیں کہے گا. اور اگر کوئی خوش ہوگا جب بھی کہے گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددی دین و ملت کنز الکرامت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے کہا کہ حشمت علی میرا روحانی بیٹا ہے. اب روحانی کرپشن کتنی تیز ہوگی. میں کہتا ہوں کہ ایک ولی کامل سے جو مل گیا وہ بھی ولی بن گیا. محبت کی نظر سے دیکھ لیا تو ولی بن گیا. اور وہ ذات پاک ہے کہ جن کی صورت کو دیکھنا عبادت ہے، ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء ورثوا العلم. علماء پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں، ان کی وراثت علم ہوتی ہے، ان کی وراثت علم ہوتی ہے. الحمدللہ میرا پیر ہم سب کا پیر قبر میں ہے تب بھی زندہ ہے، اوپر ہے جب بھی زندہ ہے. اور جس کو میرے پاس بھیج دیا وہ بھی ولی کامل ہو. تو میرے دوست بزرگوں یاد رکھو، پیر ڈھونڈو تو ایسا پیر ہو، ایسا پیر ہو کہ تمہارے درد کو بالکل آہر لے ختم کر دے. ایسا پیر ہو تمہارے ایمان کے اندر روشنی پیدا کر دے. ایسا پیر ہو. کیونکہ حق بات انسان کو چرخی لگتی ہے، حق کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں. اگر حق کو برداشت کرنے کی طاقت کس کے اندر تھی؟ دولت اور شہرت کی طاقت. اگر لالچ ہوتی تو ایک زمانہ تھا کہ امام عشق و محبت کی بارگاہ میں دولتیں رکھ دی گئی تھی اور عزتوں کا مالا مال کر دیا گیا تھا. یہ کہا گیا تھا تم کہو تمہیں کیا چاہیے، تم کہو کیا چاہیے، بس ایک ناجائز کو جائز لکھ دو تاکہ ہماری بات مان جائے. امام عشق و محبت نے نہیں کہا. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے آپ نے سماعت کیا تھا کہ امام عشق و محبت کو گالیاں بکی گئی. بالکل بے شک بکی گئی ہے، لیکروں میں تحریروں میں آئی ہے، گھر والوں کو گالیاں بکی ہے، خاندان والوں کو گالیاں بکی ہے، خود امام احمد رضا خان کو بھی گالیاں بکی گئی ہے. اور آج بھی دشمنان مصطفیٰ گالیاں بک رہے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا کہتے ہیں، کیا میٹھا جواب لکھتے ہیں اور کیا بیان فرماتے ہیں. ٹھیک ہے کہنے والے نے کہا حضور گالیاں بک رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے گالیاں بک رہے ہیں برداشت ہے، میرے نبی کو برا تو نہیں کہا ہے، میرے نبی کو برا نہیں کہا ہے، مجھے گالیاں بکے برداشت ہے، میرے نبی کو برا کہیں گے وہ برداشت نہیں
ہوگا مجھ سے، مصطفیٰ جان کریم کے اوپر انگلی اٹھائیں گے وہ برداشت نہیں کروں گا۔ مصطفیٰ جان کریم کی محبت میں دیکھو کس انداز میں پیار و محبت کرتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار، وہی اعلیٰ حضرت سرکار ہے جو سنیت کی جان ہے، بریلی کی پہچان ہے، ہم سب کے لیے عطا کر دیا ہے وہ کنز الایمان ہے جسے پڑھ کر کے ہر انسان مسلمان صاحب ایمان ہوتا ہے۔ توحید و رسالت کے دیوانوں اب تمہیں ضرورت ہے اس لیے کہ جن کے صدقے سے اللہ نے آدم کی خطا معاف کی ہے، آدم علیہ السلام کو جنت میں دوبارہ داخل کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ پنجتن۔ جس نے پنجتن کا دامن تھام لیا اس کا بیڑا پار ہے۔ تو یہ پنجتن کا دامن ضروری ہے، اور یہ پنجتن کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، کل صبح قیامت تک بھی زندہ ہے۔ اور ان پنجتن سے جو محبت کرے گا میرے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اسے جنت عطا کروں گا، جنت عطا کروں گا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ان بدبختوں سے دور رہو، ان جو ہے بے ایمانوں سے دور رہو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمانی دولت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنیت پر قائم اور دائم فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے مولا ہم سب کو سنیت کا کام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، پروردگار عالم خانقاہ حشمتیہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار عالم اس سلسلے کے اندر ہم سب کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کرنے کے لیے دلوں میں جذبہ نصیب عطا فرمائے۔ سننے یا سنانے میں جو لفظیں ہوئی مولا تبارک تعالیٰ ہم سب مل کر کے توبہ کرتے ہیں، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔